मोहतरम मुरब्बी नौशाद नदवी साहब, हमारे मस्जिद के इमाम जनाब हाफिज़ रफ़ीक साहब, हमारे सदर साहब अनवर साहब, मोइन साहब के वालिद मौलाना यूसुफ़ुद्दीन क़ादरी साहब। मौलाना इसलिए चौंकिए मत, मेरे जो भी बुज़ुर्ग हैं मैं उनके लिए मौलाना का लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, उसमें एक अदब होता। दूसरे और बाकी सब लोग जो हमारे बैठे हुए प्यारे बच्चों, हमारे मोइन क़ादरी साहब जो हमारे बचपन के दोस्त हैं, उन्होंने ये जिनका मकान है, उन्होंने गुजारिश की थी कि भाई एक मुख्तसर प्रोग्राम है और इस मदरसे के लिए जो ये जगह दी गई है, तो उस मौके से आप बच्चों की कुछ रहनुमाई करिए और उसके साथ साथ जो भी शुरका रहेंगे उनके सामने चंद बातें रखिए। अब मसला मेरे लिए ये हो गया कि मौलाना नौशाद नदवी साहब के सामने मेरी बोबड़ी नहीं उलट रही। मैं जो है तिफले मकतब हूँ मौलाना के सामने, और तिफले मकतब समझते आप? तिफल के मायने क्या है, मकतब के मायने क्या है? मकतब यानी ये मदरसा, और तिफल कहते हैं बच्चे को। तो मैं मौलाना के सामने जो है तो आप ही की तरह एक छोटा बच्चा हूँ। खैर, मैं चंद बुनियादी बातें बताना चाह रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी खिदमत है जो मौलाना रफ़ीक साहब जो है तो यहाँ अंजाम दे रहे हैं। ऐसे मकातिब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे जो मदारिस है, मदारिस इस्लामिया जो है, तो ये हमारे किले हैं जहाँ से उलमा इकराम मुफ्तियान अज़्ज़ाम जो तो निकलते हैं, फिर वो हमारे मस्जिदों में हमारी इमामत करते हैं, हमको तरावियाँ पढ़ाते हैं। जब हमारे पास कोई मर जाता है तो अभी हमारे पास ये रिवाज आम नहीं हुआ कि नमाज जनाजा हम खुद अपने माँ बाप की पढ़े, तो ये कौन करता? नमाज जनाजा कौन पढ़ाते? जो हमारे उलमा इकराम हैं, जो मस्जिद के इमाम हैं। तो अगर ये मदारिस ना हो, ये मकातिब ना हो, तो ये मुमकिन था कि हिंदुस्तान में मुसलमान अपनी शनाख्त जो है, जो मुसलमानों की आइडेंटिटी है, तो वो मुसलमान कब के जो है तो खो चुके होते। ये जो आप दाढ़ी टोपी वाले मुसलमान देखते हैं, ये जो मसाजिद देखते हैं, ये जो मदारिस हम देखते हैं, आज हमारी आज़ादी को तकरीबन 75 साल हो गए। अब हम जो 75वीं जो मना रहे स्वर्ण और उसके बाद अमृत महोत्सव जो मना रहे हम आज़ादी का, अगर ये नहीं रहते थे तो फिस्ताई ताकतों की जो साजिशें थी वो इतनी ख़तरनाक थी कि हम जो है तो बहुत दिनों से अपनी शनाख्त खो चुके होते। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये एहसान मानना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमको मदारिस और उलमा इकराम जैसी नेमतों से हमको नवाजा, जिसकी बदौलत हम जो है तो तहारत के, पाकीज़गी के मसाइल से वाकिफ़ होते हैं। हमको जो है तो नमाजों में क्या पढ़ना है ये बताया जाता है। तो ये सब चीज़ें हम जो करते हैं तो इसके पीछे मदारिस और उलमा इकराम का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अजीज़ बच्चों, प्यारे बच्चों, हमारी ज़िंदगी का जो अल्टीमेट गोल है, अल्टीमेट गोल बोलते हैं टारगेट, तो हमारी ज़िंदगी का अल्टीमेट गोल और टारगेट क्या है? दुनिया में आने के बाद हमारे को क्या करना चाहिए? दीन फैलाना चाहिए। दीन क्यों फैलाना चाहिए? क्या जरूरत है दीन फैलाने? और कोई बच्चा बोल सकता क्या दुनिया में क्यों भेजे गए हम? हाँ, ये जवाब से इंसानों को जो है दुनिया में भेजा गया है अल्लाह ताला की इबादत के लिए। अब इबादत से मुराद आम तौर पे हमारे ज़हन में क्या आता? नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, ये जो अरकान, जो इस्लाम के अरकान है हमारे ज़हन में या अल्टीमेट गोल ये है हमारा कि हम ज़िंदगी में अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करें। यानी जब हम दुनिया से जाएं और रुखसत हो, हमारा जब इंतकाल हो, तो अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। इस दुनिया में हमारे आमाल के ज़रिए अल्लाह ताला जो है हमारी आदतों के ज़रिए, हमारी नेकियों के ज़रिए, हमारी जो अरकान की अदायगी है और मुख्तलिफ इबादतें हैं उसके ज़रिए अल्लाह ताला जो है तो हमसे राज़ी हो जाए, खुश हो जाए।
اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار ہم کو نصیب، یہ الٹیمیٹ گول ہے۔ اور وہ جو بچے نے بولا جو دین پھیلانا، اس الٹیمیٹ گول کو حاصل کرنے کے لیے وہ کام ضروری ہے جو ہمارے بچے نے بولا۔ اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا کرنا ہے؟ دین ہم کو کس کو بتانے کے لیے نہیں پھیلانا ہے، دین اس لیے بھی نہیں پھیلانا ہے ہمارے کو کہ یہ کفار قابض ہو گئے اور اقتدار میں آ گئے، بلکہ وہ ہماری زندگی کا مقصد ٹھہرایا ہے اللہ تعالیٰ نے، خوشنودی رب کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہماری زندگی کا یہ مقصد ہے کہ ہم جو ہے تو اللہ کے دین کی اشاعت کرے، اللہ کے دین کی تبلیغ کرے، اور یہ ہر انسان پہ فرض ہے۔ ہمارے جو علماء اکرام ہیں وہ خطبات جمعہ کے ذریعے دین پھیلاتے ہیں، وہ مکاتب دینیات کے ذریعے دین پھیلاتے ہیں۔ ہمارا کام یہ ہے کہ جب ابھی تو آپ چھوٹے بچے ہیں، لیکن جب ہم بڑے ہو جائیں اور جب ہم دفاتر میں جائیں گے، ملازمتوں میں جائیں گے، جہاں پر بھی ہم کو کوئی بھی ایسا بندہ جس کو اسلام کا تعارف دینا چاہیے، تو ہم دو چیزوں سے دیں گے۔ کیسے دیں گے؟ سب سے پہلے ہمارے عمل کے ذریعے۔ اگر ہم ایک دیندار انسان ہیں، ہم جھوٹ نہیں بولتے، اگر ہم حلال کمائی کماتے ہیں، اگر ہم گالیاں نہیں بکتے ہیں، اگر ہم ایسے عمل نہیں کرتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، تو سب سے بڑی دعوت تو یہ ہے ہمارا جو کردار ہے، کردار ہمارا جھلکنا چاہیے، اور وہ کردار سب سے بڑی دعوت ہے آج اس ملک میں انسانوں کے لیے۔ اب میں چھوٹا سا ایک واقعہ آپ کو سناتا کہ ہمارے کردار کی خرابی کی وجہ سے کیا مسائل ہوتے۔ ابھی چند دنوں پہلے، میں ابھی تھوڑا بڑوں سے مخاطب ہوں، بچوں کو تو کیا وہ چیزیں سمجھ میں آئیں گی۔ ساؤتھ کوریا کی ایک خاتون تھی جو بمبئی میں کچھ ویڈیو بنا رہی تھی، دو نوجوان جو ہے تو آتے ہیں اور اس کے ساتھ بہت غلط برتاؤ کرتے ہیں، سلوک کرتے ہیں۔ کھار پولیس اسٹیشن جب ممبئی کے آئیڈینٹیفائی کرتی ہے ان نوجوانوں کو اور جب پکڑتی ہے تو اس میں سے ایک ہوتا ہے شیخ چاند اور ایک ہوتا ہے مبین۔ اب وہ جو ویڈیو ہے وہ ویڈیو بنا رہی، اس کو معلوم ہے کہ یہ انٹرنیٹ پہ لائیو جا رہا، اس کے باوجود وہ بچے جو ہے تو اس کے ساتھ ایسی حرکت کرتے ہیں اور بعد میں پکڑے بھی جاتے ہیں۔ اور اب جو ہے پورا میڈیا جو ہے تو اس کو ہر جگہ پہ بتاتا ہے کہ دیکھو یہ ایسے، یہ ایسے۔ تو یہ کیا ہوا، انہوں نے اپنے عمل کے ذریعے کیا ہے، جو اسلام پھیل رہا ہوں گا اچھے لوگوں کی وجہ سے، اس کے اندر یہ دروازہ بن گئے۔ کئی لوگوں کے دماغ میں یہ چیزیں آ رہی ہوں گی تو اس طرح کے عمل سے یہ دروازہ بن گئے۔ تو عزیز ساتھیوں، چند باتیں ہیں اور وہ باتیں کر کے میں اپنی جگہ لوں گا، اور چونکہ مولانا آزاد ریسرچ سینٹر میں ایک پروگرام ہے، وہاں پہ کچھ ذمہ داریاں ہیں میری طرف، تو میں انشاءاللہ اجازت بھی لوں گا۔ ان سب چیزوں کے باوجود آج پوری عدلیہ مسلمانوں کے خلاف ہے۔ عدلیہ یعنی جوڈیشری، عدالتیں، پورا میڈیا ایک زبان ہو کے مسلمانوں کے خلاف جو ہے تو زہر اگل رہا، وہ پھلوں میں تھوک رہے۔ کل ایک ویڈیو آیا، وہ بچہ پانی میں، وہ گلاب جامن میں جو ہے تو پانی سے وہ ڈال رہا تھا، ویڈیو کو ایسے اینگل سے لیا گیا، گلاب جل وہ کچھ خوشبو کے لیے ڈالتے ہیں، دیکھو یہ مسلم ہے بولے، اور اس میں جو ہے تو پیشاب کر رہا گلاب جامن کے بھگونے میں، شادی کا پروگرام تھا۔ تو یہ ایسی ان کی جو آئی ٹی سیل ہے، یہ ویڈیو کو مارف کر کے، یعنی ویڈیو کے اندر ایڈیٹنگ کر کے، فوٹو میں ایڈیٹنگ کر کے مسلمانوں کو آلریڈی بدنام کر رہے۔ تو اب اس میں ان سب چیزوں کے باوجود پھر بھی مسلمان کھڑا ہوا ہے۔ حکومت باطل کی ہے، حکومت ایسے لوگوں کی ہے جو مسلمانوں کو پسند نہیں کرتا، اس کے باوجود یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے کہ آج مسلمان اس ملک میں ڈٹا ہوا ہے اور کھڑا ہوا ہے۔ ہمارے علماء اکرام، ہمارے مدرسے، ہمارے جو قومی رہنما ہے، ہمارا پرسنل لا بورڈ ہے، یہ سب لوگ جو ہے تو کھڑے ہوئے ہیں اور اپنے طور پہ سب چیزیں اس کو انجام دے رہے ہیں۔ میں آخر میں چند باتیں آپ لوگوں سے کروں گا کہ اب اس مدرسے کے ذریعے سے ہم جو بھی تعلیم حاصل کریں گے تو ہم کو جو بھی عربی تعلیم حاصل کریں گے، یا مولانا آپ کو جو اچھی اچھی حدیثیں بتائیں گے، جو بھی قرآن کی، اسلام کی تعلیمات بتائیں گے، تو آپ کا کام کیا ہے، روزانہ جا کے اپنے والدین کو بتانا، صرف اپنے دل میں نہیں رکھ لینا، بلکہ مولانا نے اگر ایک حدیث بھی آج بتائے تو والدین کو جا کے بتانا کہ آج ہمارے کو مولانا نے یہ بتائے، اور گھر میں ڈسکس ہونا آپ کے۔ جب آپ یہاں سے جو بھی تعلیم حاصل کر کے جائے، اگر آپ کی بڑی بہن نہیں آتی، چھوٹی بہن نہیں آتی، تو آپ جا کر یہاں جو سیکھا گیا اس کو ٹرانسفر کریں گے آپ گھر کے دوسرے لوگوں، اور گھر میں اپنی گفتگو میں بھی آپ جو ہے تو فلم اسٹاروں کی بات،
ٹی وی سیریلوں کی بات گفتگو میں ایسی باتیں نہیں کریں گے، بلکہ آپ ہمیشہ اسلام میں کیا ہوا، صحابہ نے کیا کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا تھی، اور جو دوسرے انبیاء علیہ السلام آئے ان کی تعلیمات کیا تھی، ان کے واقعات کیا تھے. جب ہم اپنی زندگی میں چلتے پھرتے جب اسلام اور اسلام کی بات کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہماری زندگیوں میں اسلام آئے گا. ہم ایسا اسلام نہیں چاہ رہے کہ بھئی مکتب میں آپ آئے تو یہاں تو دین کی بات کر رہے اور باہر نکلتے کے ساتھ آپ بول رہے کہ میرے کو پب جی کھیلنا ہے، باہر نکلتے کے ساتھ آپ گھر میں مولانا کے پاس سے گئے، گھر میں جاتے کے ساتھ چلو کیا آ رہا ٹی وی کا ریموٹ لے کے دیکھ رہے. ایسا نہیں. جو آپ مسجد میں ہیں وہی آپ مسجد کے باہر بھی ہونا چاہیے. جو آپ رمضان میں ہیں وہ آپ باقی کے 12 مہینوں میں ہونا چاہیے. جو آپ جمعے کے دن ہیں وہ باقی کے 7 دن ہونا چاہیے. ہماری زندگی ایسی نہیں ہے کہ صرف جمعے کے مسلمان یا رمضان کے مسلمان، بلکہ ہمارے پوری زندگی جو ہے مسلمان کی حیثیت سے بنے. مسلمان کا مطلب کیا ہے؟ فرما بردار. مسلم فرما بردار. کس کا فرما بردار؟ اللہ تعالیٰ کا. تو پوری زندگی میں مسلم رہنا ہے ہم. ٹھیک ہے. تو یہ چند باتیں تھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں چاہوں گا کہ ہمارے مولانا محترم نوشاد ندوی صاحب بھی ہے تو ان سے بھی ہم استفادہ کرنا چاہیں گے. تو مولانا سے گزارش ہے کہ ہماری رہنمائی فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سامعین حضرات، چھوٹے چھوٹے بچوں، آپ کے سامنے عاصم مدنی صاحب نے بہت قیمتی باتیں بیان کی ہیں اور انہوں نے میرے بارے میں جو کچھ کہا ہے کہ وہ ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بڑا کام دیتا ہے. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ عادل مدنی کون سے عادل ہیں، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ عادل مدنی خاندانی مدنی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نسبت کی وجہ سے ان کو دین کے ایک بڑے کام کے لیے قبول فرمایا ہے. تو سب سے پہلے میں مبارکباد دیتا ہوں یوسف قادری صاحب کو، ان کے فرزند کو، معین بھائی کو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اوپر بڑا احسان کیا ہے کہ آپ کو ایک نئے مقام سے نوازا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ اپنے کسی بندے سے راضی ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، تو اس کو بہترین رزق عطا فرماتے ہیں، حلال رزق عطا فرماتے ہیں، اچھا گھر عطا فرماتے ہیں اور فرما بردار بیوی عطا فرماتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ معین بھائی کو یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئی ہے، جس کی وجہ سے انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے. اور دوسری اس سے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ جس جگہ آپ یہاں پر تشریف فرمائے بیٹھے ہوئے ہیں، اس جگہ کو قال اللہ و قال رسول کی صداؤں سے گونجنے کے لیے متعین کیا گیا ہے، طے کیا گیا ہے کہ صاحب یہاں پر دینی تعلیم ہو. دینی تعلیم کے فائدے کیا ہیں، دینی تعلیم کا فائدہ کیا ہے، آپ کے سامنے عادل مدنی صاحب نے کھول کھول کر بیان کر دیا ہے. اس لیے آپ یہ عزم کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ ہم آپ کی باتوں پر عمل کریں گے تو آپ کا پڑھنا، آپ کا لکھنا آپ کو بہت فائدہ پہنچائے گا. اس موقع پر میں ایک واقعہ جو میں نے بچپن میں اپنے استادوں سے سنا تھا یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے دین کی خدمت کرنا، اللہ کے بندوں کی خدمت کرنا یا طالب علموں کی خدمت کرنا یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑے پسند آنے والے کام ہیں. دارالعلوم دیوبند آپ نے سنا ایک بہت بڑا مدرسے کا نام ہے، ہندوستان کے سب سے بڑے دینی مدرسے کا نام دارالعلوم دیوبند. اس کی تاریخ میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ وہاں پر ایک استاد تھے جو بچوں کو اپنے گھر پر لا کر اپنے گھر پہ جو کچھ پکتا تھا وہ کھلاتے تھے اور اپنے گھر والی کو پکانے لگاتے تھے. ظاہر ہے کہ گھر میں جو عورتیں ہوتی ہیں وہ ایک ہی کام کو روزانہ کرے یا کام کو بار بار کرنے لگے تو وہ اکتا جاتی ہیں. ایک دن ان خاتون نے اپنے شوہر سے کہا کہ یہ کیا آپ نے تماشا لگا رکھا ہے کہ آپ مدرسے سے بچوں کو لاتے ہیں اور مجھ سے کہتے ہیں کھانا پکاؤ اور کھلاؤ اور یہ روزانہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، یہ کام میں ہم کرنے والے ہیں. واقعہ لکھا ہوا ہے کہ اس رات میں اس خاتون کی خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہوں نے یہ کہا کہ خاتون ہٹ جاؤ، اب ہم طالب علموں کے لیے روٹی پکا کر ان کو کھلانا چاہتے ہیں. اس واقعے سے ہم کو اور آپ کو یہ پیغام ملا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو کس قدر پسند فرمایا ہے کہ دین کی علم حاصل کرنے والے طلباء کی خدمت کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کو پسند فرمایا.
تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم ایسے کام کر رہے ہیں جس کی وجہ سے دینی تعلیم کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے پھیلاؤ ہو یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے سے فائدہ اٹھائیں. تو اس موقع پر اور دوسری اور آخری بات یہ کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نعمت سے اپنے بندوں کو نوازا ہے تو اس کا شکریہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ بندے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں اور اس بات کا لحاظ رکھیں کہ اللہ نے جب اپنی نعمت سے ہم کو نوازا ہے تو ہمارا بھی کام ہے کہ اس کی طرف متوجہ ہو جائے اور اپنے زندگی کے اصل مقصد پر آ جائے. بس اتنا کہہ کر میں اپنی جگہ لیتا ہوں اور مبارکباد دیتا ہوں. دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر کو ہر اعتبار سے محفوظ فرمائے, آخری کیسوں سے, اشراف کے ڈر سے اور نظر سے بچائے. دعوانا الحمدللہ.